बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुर्बानी के फ़ज़ाइल और मसाइल का सिलसिला चल रहा है। इसी सिलसिले में आज की ये वीडियो कुर्बानी के अंदर किन ऐबों की वजह से कुर्बानी का जानवर मना हो जाता है, यानी कुर्बानी उसकी जायज़ नहीं होती है, और किन अयूब की वजह से कुर्बानी करना उसका जायज़ होता है, इसकी मुकम्मल तफसील आपके सामने पेश की जाएगी। आपसे गुजारिश ये है कि पूरी वीडियो को एक एक करके, एक एक मसले को आप ख़ास तौर से गौर से सुनें और फिर उसको इस तरीके से आप सीख लें, इस तरीके से अपने जहन नशीं कर लें उसको, ताकि आइंदा आपको कभी भी परेशानी ना हो। और आपके सामने अगर इस तरह कोई मसला हो तो आपको पूरी तरीके से, साफ तरीके से समझ में आ सके कि वहाँ पर हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जानवरों के अंदर जो भी ऐब हैं उनको दो अक़साम पर उलमाए किराम ने, फ़ुक़हाए किराम ने तक़सीम किया है। एक वो ऐब जो छोटा होता है जिसे ऐब क़लील कह सकते हैं, और दूसरा ऐब जो बड़ा ऐब होता है जिसे ऐब कसीर कहा जाता है। इस बात पर तमाम उलमाए किराम और तमाम फ़ुक़हाए किराम मुत्तफ़िक़ है कि ऐब क़लील यानी छोटा ऐब अगर हो किसी भी जानवर के अंदर तो उसकी कुर्बानी करना जायज़ है। लेकिन अगर ऐब कसीर है यानी बड़ा ऐब है, कोई बड़ी बीमारी अगर किसी जानवर के अंदर है तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। इस पर तो सभी के सभी मुत्तफ़िक़ हैं, लेकिन इख्तिलाफ थोड़ा सा है कि इनकी तारीफ में, यानी ऐब क़लील किसको कहेंगे और ऐब कसीर किसको कहेंगे। तो इसमें उलमाए किराम का, फ़ुक़हाए किराम का एक ग्रुप, एक जमात इस तरफ है कि 1/3 यानी जानवर के जिस्म का जो भी हिस्सा जिसके अंदर ऐब है उसके 1/3 हिस्सा, यानी उसको 3 हिस्से में तकसीम किया जाएगा, और एक हिस्से को देखा जाएगा कि अगर एक हिस्सा से कम उस जानवर का अगर ऐबदार है तो उस सूरत में तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन अगर एक हिस्सा उसका, यानी 3 में से एक हिस्सा उसका, यानी तिहाई हिस्सा उसका अगर ऐबदार है या उससे ज़्यादा ऐबदार है तो उस सूरत में उस जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं होगी, फिर वो ऐब कसीर के अंदर शुमार किया जाएगा। लेकिन अगर तिहाई से कम है तो उस सूरत में वो ऐब क़लील के अंदर उसका शुमार किया जाएगा। उलमाए किराम की, फ़ुक़हाए किराम की जो दूसरी जमात है उनका ये कहना है कि निस्फ ऐब से कम अगर है, अगर किसी भी पार्ट्स के अंदर कुछ दिक्कत है, कोई परेशानी है जानवर के, तो अगर वो निस्फ से कम है यानी आधे से कम है तो उस सूरत में उसकी कुर्बानी जायज़ होगी, और अगर आधे से ज़्यादा ऐबदार है तो उस सूरत में उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। ये दोनों कौल आपके सामने आ गए हैं। इस कौल के अंदर मुताबिकत कैसे होगी, आप इसको जामिया दारुल उलूम कराची का एक फतवा है और इसको आप सुनकर समझकर इंशाअल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। इसका खुलासा ये है कि मज़कूरा बाला तफसील को मद्देनजर रखते हुए एहतियात का तकाजा यही है कि कुर्बानी का जानवर खरीदते वक्त ऐसा जानवर खरीदने से इज्तिनाब किया जाए, यानी बचा जाए जिसका कान या दुम तिहाई तक कटी हुई हो। ताहम अगर किसी ने ऐसे जानवर की कुर्बानी की जिसके मज़कूरा आज़ा 1/3 या उससे ज़्यादा कटे हुए हों मगर निस्फ से कम हो, तो साहिबैन रहिमहुमुल्लाह यानी कि हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह और इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के कौल पर अमल करते हुए उसकी कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी। ये फतवा नंबर है, जल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 1935 में। इस फतवे के अंदर जो गुंजाइश दी गई है बाद में जिक्र होने वाले मसाइल में उसको भी पेश नज़र रखा जाए तो उम्मत के लिए बड़ी सहूलत रहेगी। इस अहम तफसील के बाद कुर्बानी के जानवर के उलूम से मुताल्लिक़ शरई अहकाम तफसील से बयान किए जाए। इस फतवे के अंदर जिस चीज़ की गुंजाइश दी गई है, अगर इसको पेश नज़र रखते हुए अगर मसले को समझा जाए तो इंशाअल्लाह उम्मत के लिए सहूलत हो जाएगी। अब इसकी तफसीलात देखते हैं कि जानवर के अंदर किन किन ऐबों की वजह से किस तरीके से उसका कुर्बानी करना जायज़ और नाजायज़ है, उसकी तफसीलात आप ज़रूर समाअत करें। नंबर 1, जिस्म से मुताल्लिक़ जो ऐब होते हैं उसके बारे में लिखा है कि जो जानवर इस कदर कमज़ोर हो कि हड्डियों में उसके गूदा ही ना रहा हो, बिल्कुल इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि उसके जिस्म के अंदर सिर्फ हड्डी नज़र आ रही है, गूदा बिल्कुल नहीं है, या है भी तो बिल्कुल थोड़ा बहुत है, तो उस सूरत में उस जानवर की कुर्बानी बिल्कुल जायज़ नहीं होगी। लेकिन अगर जानवर कमज़ोर है लेकिन उसके जिस्म के अंदर गोश्त भी है तो उस सूरत में कुर्बानी जायज़ हो जाएगी। इसके अंदर भी वही एहतियात का तरीका है कि कमज़ोर जानवर अगरचे है लेकिन गोश्त अगर है उसके बदन पर और उसके जिस्म में गूदा है तो उस सूरत में उसकी कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन अगर बिल्कुल इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि बिल्कुल ही उसके गूदा है ही नहीं, उसके जिस्म के अंदर पूरी हड्डी नज़र आ रही है, तो उस सूरत में ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। खारिश और खुजली वाले जानवर की कुर्बानी, इसी के अंदर एक मसला आता है कि ये भी एक ऐब माना जाता है कि किसी जानवर के जिस्म के अंदर खारिश और खुजली हो जाए।
اگر کسی جانور کے جسم میں خارش اور کھجلی اس قدر ہو کہ اس کی وجہ سے جانور بہت دبلا پتلا اور کمزور ہو گیا ہو، بالکل لاغر ہو گیا ہو، تو اس صورت میں اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ واضح اور کثیر عیب ہے، یعنی یہ بڑا عیب ہے، بڑی بیماری ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر یہ پریشانی آئی ہے۔ البتہ جو خارشی جانور، یعنی جس جانور کے اندر کھجلی یا خارش کی بیماری ہے، وہ فربا اور موٹا تازہ ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، کیونکہ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ خارش کا یہ مرض عیب کثیر تک نہیں پہنچا ہے۔ جب اس کھجلی کی وجہ سے جانور کے جسم کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوئی ہے، بالکل موٹا تگڑا ہے، ہٹا کٹا ہے، تو اس صورت میں یہ مانا جائے گا کہ یہ چھوٹا عیب ہے اور کھجلی ہلکی والی ہے، تو اس صورت میں اس جانور کی قربانی جائز ہوگی۔ اب آئیے اگلا عیب دیکھتے ہیں جو کان سے متعلق ہے، اس کے بارے میں کچھ تھوڑی سی تفصیلات ہیں۔ نمبر 1، جس جانور کے پیدائشی طور پر ایک یا دونوں ہی کان نہ ہو، جس جانور کے پیدائشی طور پر ایک یا دونوں ہی کان نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ فتاوی عالمگیری، جواہر الفقہ، فتاوی رحیمیہ، ان تینوں فتوے کی کتاب کے اندر اس کی تفصیلات لکھی ہوئی ہے۔ نمبر 2، جس جانور کے کان تو ہوں لیکن پیدائشی طور پر ہی چھوٹے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ ایک تو ایک بالکل ہی نہ ہو، ایک یا دو، اس صورت میں تو قربانی جائز نہیں ہے، لیکن جانور کے کان ہیں لیکن وہ تھوڑے چھوٹے ہیں، وہ زیادہ بڑھ نہیں سکے، چھوٹے ہی رہ گئے ہیں، تو اس کو یہ مانا جائے گا کہ یہ قدرتی طور سے اس کے اندر جانور کے اندر جو یہ عیب ہے اس کو بڑا عیب نہیں مانا گیا ہے، اس کو چھوٹا عیب مانا گیا ہے، اور اس صورت میں اس کی قربانی جائز ہوگی۔ نمبر 3، جس جانور کا کان 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، البتہ اگر تہائی یا اس سے کم کٹا ہوا ہو تو اس صورت میں قربانی جائز ہے۔ تہائی کٹی ہے یا تہائی سے کم ہے تو اس صورت میں قربانی جائز ہے، لیکن تہائی یعنی 1/3 سے زیادہ اگر کٹی ہوئی ہے تو اس صورت میں اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ نمبر 4، جس جانور کا ایک کان یا دونوں کان لمبائی میں چرے ہوئے ہوں یا سامنے کی طرف سے پھٹ گئے ہوں یا ان میں سوراخ ہوں یا پیچھے کی طرف سے پھٹے ہوئے ہوں تو اس کی قربانی جائز ہے، مگر بہتر نہیں ہے۔ جس انسان کے پاس اگر وسعت ہے تو اس صورت میں، چونکہ یہ بھی ایک عیب مانا گیا ہے، اگر انسان کے پاس وسعت ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ دوسرا جانور لے کر جو بالکل صحیح سالم ہو ہر اعتبار سے، تو وہ جانور لے کر قربانی دے، لیکن گنجائش ہے اس کے اندر، اگر کوئی انسان غریب ہے اس کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے تو اس کے اندر گنجائش ہے اس عیب کے اندر، جب کان چرا ہوا ہو یا سوراخ ہو تو اس صورت میں قربانی کر سکتے ہیں۔ اب آئیے سینگوں سے متعلق، جن جانوروں کے سینگ ہوتے ہیں یا ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کے متعلق کن وجہوں سے ان کی قربانی جائز ہوگی، کن وجہوں سے قربانی جائز نہیں ہوگی، اس کو دیکھیں۔ جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہو یا سینگ چھوٹے ہوں یا سینگ ٹوٹ چکے ہوں لیکن جڑ سے نہ ٹوٹے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، لیکن اگر سینگ جڑ سے ہی اکھڑ جائے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ جڑ سے اکھڑنے کا اس وقت شمار کیا جائے گا جب جانور کی سینگ ٹوٹنے کے بعد اس کے دماغ کے اندر جو گودا ہوتا ہے وہ گودا نظر آنے لگ جائے تو اس صورت میں یہ سمجھا جائے گا کہ جانور کی سینگ بالکل جڑ سے ٹوٹ گئی ہے، تو اس صورت میں اس کی قربانی بالکل جائز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آدھے سے ٹوٹ گئی ہے یا پیدائشی طور پر ہے ہی نہیں تو اس صورت میں قربانی اس کی جائز ہوگی۔ جانور کی آنکھوں سے متعلق، جو جانور اندھا ہو یا بالکل کانا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ رد المختار اور بحر الرائق کے اندر اس مسئلے کو تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 2، جس جانور کی بینائی 1/3 سے زیادہ چلی گئی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، البتہ اگر 1/3 یا اس سے کم بینائی کمزور ہو تو جائز ہے۔ اس کے اندر بھی وہی 1/3 کا معاملہ ہے کہ اگر 1/3 یا اس سے کم اگر بینائی، اس کی اندھاپن اس کے اندر ہے تو صورت میں قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر 1/3 یا اس سے زیادہ اگر بینائی کمزور ہے، اس کے اندر اندھاپن موجود ہے تو اس صورت میں اس جانور کے اندر بھی یہ مانا جائے گا کہ یہ بڑا عیب ہے جس کی وجہ سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جانور کی آنکھ کے اندر جو ایک عیب پایا جاتا ہے اسے بولا جاتا ہے بھینگا جانور۔ بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے، چونکہ یہ عیب تو ہے لیکن یہ بڑا عیب اس کو شمار نہیں کیا جاتا ہے۔ بھینگا کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آنکھ ہے، جیسے وہ دیکھ رہا ہو سامنے لیکن دیکھنے میں لگتا ہو کہ وہ دوسری طرف دیکھ رہا ہے، یا دوسری طرف دیکھ رہا ہے تو دیکھنے میں لگتا ہوگا کہ اس طرف دیکھ رہا ہے، تو ایسے جانور کو بھینگا جانور کہا جاتا ہے، جس کے کئی بار ایسا ہوتا ہے اس کی آنکھ جو ہے اس کی پتلی پلٹ جاتی ہے، تو اس صورت میں اس کی قربانی جو ہے جائز لکھی ہے۔ رد المختار اور فتاوی عالمگیری کے اندر اس مسئلے کو لکھا گیا ہے کہ بھینگے جانور کی قربانی
یہ جائز ہے۔ آگے مسئلہ ہے ناک سے متعلق، ناک کے اندر جو عیب ہوتے ہیں تو ان میں کب جانور کی قربانی جائز نہیں اور کب نہیں ہے، اس کو دیکھ لیں آپ۔ جس جانور کی ناک کٹ چکی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، البتہ اگر نکیل ڈالنے کے لیے اس میں سوراخ کیا گیا ہو تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بالکل ہی ناک اگر کٹ چکی ہے تو اس صورت میں تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، لیکن اگر اس کے اندر سوراخ وغیرہ کیا گیا ہے، جسے رسی باندھنے کے لیے، نکیل ڈالنے کے لیے اگر کیا گیا ہو تو اس صورت میں اس کی قربانی جائز ہے۔ اگلا مسئلہ ہے دانتوں سے متعلق۔ جس جانور کے دانت بالکل ہی نہ ہو، جانور کے دانت بالکل ہی نہ ہو یا اکثر دانت اس کے ٹوٹ گئے ہوں، گر گئے ہوں، جس کی وجہ سے وہ چارہ نہ کھا سکتا ہو تو اس صورت میں اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، جس جانور کے کچھ دانت گر چکے ہیں لیکن وہ چارہ کھا سکتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، یعنی اس کے اتنے دانت اس کے منہ کے اندر تھے کہ کچھ دانت تو اس کے ٹوٹ چکے ہیں لیکن کچھ دانت اس کے موجود ہیں جس سے وہ چارہ کھا سکتا ہے، تو اس صورت میں اس کی قربانی جائز ہے۔ دانت والے مسئلے میں ایک وضاحت لکھی ہے فتاوی ہندیہ کے اندر، اس میں لکھا ہے کہ بعض حضرات اکابر نے یہ فرمایا ہے کہ چونکہ دانتوں سے مقصود، دانت کا اصل مقصد ہے چارہ کھانا، اس لیے اگر کسی جانور کے دانت نہ ہو، دانت ہو ہی نہ، لیکن وہ چارہ پھر بھی کھا سکتا ہو، جیسے چبا کے یا جس طریقے سے بھی وہ چارہ کھاتا ہو، تو اس صورت میں بھی اس کی قربانی جائز ہوگی، اس کی قربانی کو منع نہیں کہہ سکتے ہیں۔ فتاوی ہندیہ کے اندر اس مسئلے کی وضاحت کے بعد اس کو لکھا گیا ہے۔ اگلا مسئلہ ہے زبان سے متعلق۔ جس جانور کی زبان 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہو، 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن اس مسئلے میں بھی بعض حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ اگر بکری کی زبان کٹی ہو لیکن وہ چارہ کھا سکتی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ رد المختار کے اندر اس مسئلے کو لکھا گیا ہے، اگرچہ اس کی زبان کٹی ہوئی ہو لیکن اگر بکری چارہ کھا سکتی ہو تو اس صورت میں اس کی قربانی جائز ہوگی۔ اگلا مسئلہ ہے جانور کے لنگڑے پن یعنی پیروں کے عیوب کے بارے میں۔ نمبر 1، جو جانور اس قدر لنگڑا ہو کہ چلنے کے قابل ہی نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، البتہ یہ لنگڑا پن معمولی سا ہو، ہلکا سا ہو اور چلنے پھرنے میں رکاوٹ نہ بنتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے، بالکل جائز ہے۔ نمبر 2، جس جانور کا کوئی پاؤں اس قدر زخمی ہو کہ اس کے سہارے چل ہی نہ سکتا ہو اور چلتے ہوئے اس کو زمین سے لگاتا ہی نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں، البتہ اگر چلتے ہوئے وہ پاؤں زمین سے لگا کے چلتا ہو، اس کا سہارا لیتا ہو، جس کی وجہ سے اس کو سہارا مل جاتا ہو، طاقت مل جاتی ہو، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ آپ اس مسئلے کو اگر دیکھنا چاہیں تو رد المختار کے اندر، فتاوی محمودیہ کے اندر، احسن الفتاوی اور فتاوی عثمانی کے اندر اس مسئلے کو تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ اگلا مسئلہ ہے دم سے متعلق۔ اگر کسی جانور کے دم کے اندر کوئی عیب پیدا ہو جائے تو کب جائز ہے اور کب ناجائز ہے، اس کو آپ دیکھ لیں۔ جس جانور کے پیدائشی دم ہی نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، البتہ جس جانور کی دم پیدائشی طور پر ہی چھوٹی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 2، جس جانور کی دم 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں، البتہ اگر 1/3 یا اس سے کم کٹی ہو تو قربانی جائز ہے۔ نمبر 3، جس دمبے کی چکتی 1/3 سے زیادہ کٹی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن اگر 1/3 یا اس سے کم کٹی ہو تو قربانی جائز ہے، البتہ دمبے کی چکتی کے نیچے جو چھوٹی سی دم ہوتی ہے اگر وہ پوری بھی کٹ جائے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ فتاوی قاضی خان کے اندر اس مسئلے کو لکھا گیا ہے۔ دمبے کی چکتی اس کو بولتے ہیں جو اس کے جہاں پر دم ہوتی ہے، دم کی جگہ پر گوشت ابھرا ہوا ہوتا ہے، اس کو اس کی چکتی بولا جاتا ہے، تو اسی کے بارے میں لکھا ہے۔ اگلا مسئلہ ہے تھنوں سے متعلق۔ نمبر 1، اونٹنی، گائے اور بھینس کے 2 تھن کٹ گئے ہوں یا 2 تھنوں کی گھنڈیاں کٹ چکی ہوں یا کسی مرض کی وجہ سے 2 تھن خشک ہو گئے ہوں تو ان تمام صورتوں میں ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ نمبر 2، بکری اور بھیڑ کا 1 تھن کٹ گیا ہو یا 1 تھن کا سرا کٹ گیا ہو یا کسی مرض کی وجہ سے 1 تھن خشک ہو گیا ہو تو ان تمام صورتوں میں اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، اگر کسی جانور کے تھنوں میں کبھی دودھ آتا ہو اور کبھی نہ آتا ہو تو یہ عیب نہیں ہے، اس لیے ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ گویا کہ تھن کے متعلق، تھن میں جو جس وضاحت کو لیا گیا ہے عیب کثیر کے اندر کہ 2 تھن اگر اس کے خراب ہو گئے ہوں یا کٹ گئے ہوں کسی بھی صورت سے، جو بالکل جن جانوروں کے 4 تھن ہوتے ہیں تو ان کے 2 تھن خراب ہو گئے ہوں، یا جن جانوروں کے اگر 2 تھن ہیں تو ان کے 1 تھن اگر ان کا خراب ہو گیا ہو
تو اس صورت میں اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ ہے گابھن جانور کی قربانی کا۔ گابھن یعنی حاملہ پریگننٹ جانور جو ہے اس کی قربانی بالکل جائز ہے۔ ذبح کرنے کے بعد اگر بچہ زندہ نکل آئے تو اس کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، لیکن اگر بچہ مردہ نکلے تو اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ البتہ گابھن جانور کی ولادت کا زمانہ قریب ہی ہو تو اس کو ذبح کرنا مکروہ ہے۔ اگر اس کے بچے کی پیدائش کا زمانہ اگر بالکل قریب ہے تو اس صورت میں ایسے جانور کی قربانی صحیح نہیں ہوگی، گویا کہ ایک طرح سے اس کو قربانی کرنا یہ مکروہ ہوگا۔ لیکن اگر ٹائم ہے، اس میں وقت ہے، تو اس صورت میں اس کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے۔ اگلا مسئلہ ہے بانجھ جانور۔ بانجھ جانور جو ہے اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ تو بانجھ جانور کی قربانی جائز ہے، اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ یا اسی طریقے سے جو جانور جس کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے بچے نہ ہو رہے، وہ حاملہ نہ ہو رہی ہو، یا جس جانور کا حمل نہ ٹھہرتا ہو، تو اس صورت میں اس کی قربانی جائز ہے۔ ان تمام تفصیلات کو سن کر امید ہے آپ کے ذہن میں اس تعلق سے جو بھی مسئلہ ہوگا وہ بالکل واضح ہو گیا ہوگا اور کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کب جانور کی قربانی جائز ہے اور کب جائز نہیں ہے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اچھے طریقے سے آپ سمجھ کر اور خود بھی سمجھ لیں ان تمام مسائل کو، اور اپنے دوستوں کے پاس بھی، اپنے فیملی ممبرس کے پاس بھی آپ ضرور اس کو شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔